अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, मुबैना तौर पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुस्ताखी का नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गुस्ताखाना मवाद को फैलाने के साथ साथ इसके फ़रोग़ के अंदर भी मुलव्वस हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो नेटवर्क है इससे जुड़े जो अफराद हैं वो कई हज़ार तक फैल चुके हैं, और जिनमें से तकरीबन 400 या 400 से कुछ ज़्यादा अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है और तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि अब तक कई मुल्ज़िमान को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं और कई जो मुकदमात हैं वो अदालतों के अंदर इस वक्त पेंडिंग हैं। इस नहायत ही हसास मामले में अहम मोड़ उस वक्त सामने आया जब स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई, और फिर इसके साथ साथ मुल्ज़िमान के लवाहिकीन के बयानात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें यह कहा गया कि राव अब्दुल रहीम साहब जो कि इन केसेस की पैरवी कर रहे हैं, जो कि लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी के सरबराह भी हैं, रुए रवां भी हैं, वो और कुछ FIA के एहलकार जो हैं उनकी मिली भगत से इन मुल्ज़िमान को इन केसेस के अंदर मुबैना तौर पर झूठा फंसाया गया है। और बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाए गए कि ये जो लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी है, इसके जो टीम मेंबर्स हैं वो इन मुल्ज़िमान को फंसाने के बाद इनसे पैसे भी मांगते रहे हैं और इनको मुख्तलिफ अंदाज से डराते और धमकाते भी रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। ये नहायत ही जो अहम मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट कैसर अहमद राजा साहब ने एक नहायत ही अहम डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो कि अभी कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई। उसमें भी कैसर अहमद राजा साहब ने नहायत ही अहम इंकशाफात किए। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कैसर अहमद राजा साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैसर, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। कैसर साहब से जानते हैं कि अब तक इस अहम इंतहाई हसास मामले के ऊपर इनकी क्या तहकीकात हैं। कैसर साहब, आपने इस डॉक्यूमेंट्री में हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, और कुछ से मुतल्लिक तो मुझे मालूम था, कुछ हमने FIA से की प्रेजेंटेशन भी हमने 1-2 साल पहले अटेंड की थी, लेकिन इतना डिटेल में जो आपने बताया, और ये जो मामला बहुत हसास नौइयत का है, जो इंकशाफात आपने किए हैं, आपसे मैंने इसलिए आज का टाइम लिया। तो मेरा सवाल आपसे पहला तो यही होगा कि ये जो सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज में तौहीनात की जा रही हैं, तौहीन रिसालत की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, और फिर इसके साथ साथ अभी तक जो हमें पता चला है कि सैकड़ों अफराद जो हैं वो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनके ऊपर, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, अदालतों से फ़ैसले आ चुके हैं। ये नेटवर्क किस तरह ऑपरेट कर रहा है, किस तरह चलाया जा रहा है, ये जो तौहीन का सारा नेटवर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ये इंकशाफात की बात की। देखिए, मैं समझता हूँ सारे मामले में मेरा जो रोल है वो डाकिए का है, इसलिए कि उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में और फॉलो अप जितना भी काम हम मज़ीद रिसर्च का कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो पब्लिक रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। यानी कोई भी आदमी जाके ये रिकॉर्ड निकलवा सकता है, देख सकता है। सिर्फ उसको एक जगह पे कोडिफाई करना, सीक्वेंस उसका तय करना, देखना कि किस तरह से सारा मामला हो रहा है, फिर आप फॉलो करते हैं एविडेंस को जिस तरफ भी वो लीड करे। बाकी जो नेटवर्क है, देखें अभी ये सब जुडिशरी मैटर है, तो इस पर इंसान तो यानी कि आप खुल के तो नहीं कह सकते और पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये कौन है, क्या कर रहा है। यही तो वजह है कि मामला अदालत में है। एक चीज़ अलबत्ता इसमें कंफर्म है कि ब्लास्फेमी अब सिर्फ इल्ज़ाम तक नहीं है, सही, ब्लास्फेमी हो गई है। ये बात मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी अर्ज़ की थी। ये शरई मामला है और लीगल मामला है, विच इज़ टू से कि जब ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम इस तरह से लगाया जाए कि वो एक ट्रांजिएंट फॉर्म, यानी कि वो इवन अगर किसी ने वर्बली भी कही है तो उस पर प्रोसीजर में जाएंगे तो आपको गवाह वगैरह चाहिए होंगे कि कही कि नहीं कही, वो एक और बात है। लेकिन जब भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है और वो अल्फाज अदा किए जाते हैं तो ब्लास्फेमी तो हो जाती है। मैं मार्जिन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी ने वर्बली कही है तो कोई गवाह होगा आपने कही कि नहीं कही, लेकिन जब वो बात तहरीर में आ गई, वीडियो में आ गई, फ़ोटो में आ गई, तो फिर ये तो अब तयशुदा बात है कि ब्लास्फेमी तो अब हुई है। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा है क्या उन्होंने की है, या अगर किसी ने उनको ट्रैप करने की कोशिश की है तो उन्होंने की है, वन वे और दी अदर। अब ये एक मामला है, इस पे अब जहाँ तक मेरी राय है, मेरा कुछ ना कुछ कानून से भी ताल्लुक़ है, मैं कानून पढ़ाता भी रहा हूँ, मैं ख़ुद मेरा बैकग्राउंड लॉ का है, कि अब इल्ज़ामात अगर दो हैं तो केसेस भी दो तरह के होने चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एक तरफ 400-450 केसेस हैं और उन पे ये इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने ब्लास्फेमी की और वो केसेस चल रहे हैं,
دوسری طرف الزام یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ان کو پکڑوایا ہوا ہے یا ایٹ لیسٹ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑوایا ہے وہ خود بلاسفمی کر رہے ہیں، تو ان پہ کیس کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ یہ کہہ سارے یقین کے ساتھ نہیں ہیں. جو میں نے میڈیا پروگرامز دیکھے جہاں پہ ملزمان کی فیملیز آئی ہوئی ہیں، وہ بھی پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ایک گینگ ہے وہ کر رہا ہے. ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی، اس میں بھی انہوں نے کہا ایک گینگ ہے وہ کر رہا ہے. جو ان کے لائرز ہیں، ایمان مزاری صاحبہ مثال کے طور پہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں، نام لے لے کے کہ انہوں نے کی ہے. وہ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اگر الزام 2 لوگوں پہ ہے تو کیس صرف ایک طبقے پہ کیوں ہے، دوسرے پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ جب بات آگے بڑھے گی تو یہ سوال میرے خیال میں زیادہ انٹینس ہوگا. آپ نے ذکر کیا اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا، یہ بڑی اہم ہے. 2024 میں غالباً یہ رپورٹ سامنے آئی تھی. اچھا، یہ جو رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی، کیونکہ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسپیشل برانچ کی ہی رپورٹ کو سامنے رکھ کر جو ہے جو دوسری پارٹی ہے جو ملزمان کی ہے وہ اسی کو کی بیس کے اوپر وہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ راؤ عبدالرحیم صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد میں، جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے روئے رواں ہیں، وہ چند ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک بلاسفیمی بزنس گروپ چلا رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور یہ لوگوں کو خود پھنساتے ہیں، اور پھنسانے کے بعد ایک کوئی ایمان نامی لڑکی ہے اس کے ذریعے سے پھنساتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر ان کو واٹس ایپ گروپس میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس واٹس ایپ گروپ پہ لانے کے بعد ایک توہین آمیز میسیج بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ریسینڈ کیا جائے، اور پھر جب ریسینڈ کیا جاتا ہے تو پھر اسی کی بیس کے اوپر توہین کا مقدمات جو ہیں درج کروا دیے جاتے ہیں. تو آپ نے جو اس کے اوپر تحقیق کی، انویسٹیگیٹ کیا اپنی ڈاکیومنٹری میں، آپ نے جو ہے آپ کن نتائج تک پہنچے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو ایک بڑا اپنے دلچسپ لفظ بھی بولا کہ مبینہ طور پہ ایسا ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے مبینہ طور پہ یہ ہو رہا ہے. یعنی کہ پہلے انہوں نے کنکلوژن دی ہے پہلے سینٹینس میں، وہ تو ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ریپیٹڈلی لفظ یوز کیا ہے رپورٹڈلی. دیکھیں، ایک ملک کا ادارہ جس پہ پبلک کا ٹرسٹ ہے اور وہ اسپیشل برانچ ہے، تحقیق اس کا کام ہے، تو وہ پھر مبینہ طور پہ کچھ اس طرح سے بات، وہ ایک ریزرویشن کے طور پہ تو کہیں وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ ریزرویشن ہے کہ شاید کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹڈلی ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ آپ اس پہ کوئی حتمی آپ کسی کا نام لے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہے. یہ اگین ایز اے لو اسٹوڈنٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی ریڈنگ ہے. دوسرے یہ کہ جو رپورٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اٹ فیلز لائک این ایگزیکٹو سمری. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 100-200 صفحات کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس کی ایک ایگزیکٹو سمری شروع میں بیان کر دی جاتی ہے جو اس کا خلاصہ ہے. تو رپورٹ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پھر مزید آگے جانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایگزیکٹو سمری ٹائپ رپورٹ تھی، یہ مجموعی طور پہ ٹوٹل رپورٹ تھی. یہ نہ اس میں کوئی ثبوت نہیں. کیسے صاحب دیکھیں، اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے. اسپیشل برانچ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور بڑا اہم ادارہ ہے، اور اس کی جو رپورٹس ہیں اس کے اوپر بڑے اہم فیصلے سامنے آتے ہیں. تو کیا یہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا یا پھر اس کو ڈینائل کی طرف جایا گیا؟ میں یہ ساری باتیں میں کور کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو اس رپورٹ کی جو نیچر ہے، ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ ایک بڑی جامع رپورٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں کچھ یہ الزامات ہیں لیکن اس کا کوئی سبسٹانشیشن نہیں ہے اس کی. پھر اس کے بعد آگے یہ کہ جب یہ معاملہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کھل گیا ہے، ایک آفیشیل ادارے نے باضابطہ طور پہ رپورٹ درج کرا دی ہے، تو پھر عدالت کی ڈائریکشن پہ ایف آئی اے نے اس کو فالو اپ کیا، اس کی پوری تحقیق کی. انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا، صحیح، اور اس میں انہوں نے جو عدالت میں ہائی کورٹس میں جو انہوں نے رپورٹ اپنی جمع کرائی ہے کہ انہوں نے نہ صرف وہ لوگ جو اس رپورٹ میں جیسے راؤ عبدالرحیم کا آپ نے نام لیا، ان لوگوں کو بلا کے ان سے سوال جواب کیے، بلکہ جو ملزمان ہیں ان کی فیملی سے رابطہ کیا، ان سے کوئی ایویڈنس آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ سے پیسہ مانگا گیا ہو یا آپ نے کسی کو کبھی دیا ہے، اور ان بٹوین جتنے بھی الزام ہیں کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں. صحیح. یعنی کہ اسپیشل برانچ انہوں نے کسی چیز کا ثبوت نہیں دیا. ایٹ بیسٹ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے اپروچ کیا ایف آئی اے والوں نے کہ آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں جو آپ کے پاس ثبوت ہے وہ دے، ہم ایگزامن کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ان کی سوشل میڈیا پروفائلز دے دیں. صحیح. بس سوشل میڈیا پروفائل تو کوئی بھی کسی کی دے سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن وہ جو الزام ہے کہ یہ اسپیسیفکلی یہ کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ فوٹوز بھیجتے ہیں اور یہ فوٹو واپس آتا ہے تو بندے کو پھنسا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو ایک میسیج سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے. اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ منیز جہانگیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں ملزمان کی فیملیز کو بھی بلایا گیا
اور ملزمان کی فیملیز نے اوور آل جو ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بچوں کو پھنسایا گیا ہے اور ٹریپ کیا گیا ہے، بلکہ ہنی ٹریپ کیا گیا ہے، اور ہنی ٹریپ کے ذریعے سے ان کو پھنسا کے بذات خود ایک توہین امیز میسیج بھیجا گیا، اور پھر ایک اسی میسیج کو دوبارہ ریسینڈ کرنے کا کہا گیا، اور اس ایک میسیج کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا گیا. تو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سادہ لو افراد اور ان کو جان بوجھ کے پھنسایا گیا ہے. یہ منیزہ جہانگیر صاحبہ کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ. تو اس کے بارے میں کیا تحقیقات ہیں آپ کی؟ یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اگین کنکلوسیولی تو کچھ کہنا جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں ہے غیر مناسب نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک جو فیکٹس ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے ان باتوں کو جو منیزہ صاحبہ کے پروگرام میں کہیں گئی. مثال کے طور پہ یہ نیریٹو کہ ایک تصویر آئی یا کوئی ایک سنگل پیس کانٹینٹ، آپ چلیں 2-3 پیسز کانٹینٹ کر لیں، نیریٹو سٹینڈرڈ تو یہی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو اس طرح سا ایک قابل اعتراض مواد جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیا بھیجا ہے تو یہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد وہ ثبوت مانگتے ہیں، تو جب یہ ان کو واپس بھیجتے ہیں تو پھر وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ نیریٹو ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس پروگرام میں 3-4 کیسز ڈسکس کیے گئے. اگر ان انڈیویجولی آپ ان کو دیکھیں، مثال کے طور پہ جو جہان زیب کیس ہے اس کی جو ٹیکنیکل رپورٹ ہے وہ 45 پیجز پہ ہے. 45 پیجز کی بلاسفیمی اس نے جو کی ہے اس سے متعلق جو ایف آئی اے نے جو بھیجی فورینزکس کے لیے اس کا فون بھیجا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ جو ڈیٹا آیا ہے جو رپورٹ بنی ہے وہ 45 پیجز کی ہے. یعنی یہ اگر ایک آدھی پکچر آئی انہوں نے واپس بھیج دی تو باقی 45 پیجز، اگین میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو اس وقت عدالت کی پروسیڈنگز پہ کوئی انفلوئنس کرتی ہو، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ عدالت کے ریکارڈ میں درج کی گئی ہے. اگین میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو خفیہ ہو، یہ سارے کا سارا پبلک ریکارڈ پہ عدالتوں میں جمع شدہ ہے. سو اگر اور اس کے علاوہ ایک اور کیس اس میں 81 پیجز کی ہے، 81 پیجز. اب 81 پیجز میں وہ ساری پکچرز جو شیئر کی گئی ہیں، جو باقی کانٹینٹ ہے اس کے اندر جو تحریر کی صورت میں، پوسٹ کی صورت میں، میسیج کی صورت میں، آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم ان 2 کیسز اس طرح کی چیزیں، اور یہ تقریباً سارے ہی ایسے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کسی ایک پکچر کی بات کی گئی ہو. کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں دیکھیں یہ غلط ہوگا اگر میں کہوں کہ میں نے 450 کے 450 ایگزامن کیے ہیں، لیکن جتنے میں نے کیے ہیں جو سبسٹانشیل ایک سیمپل بنتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ایک پکچر کی بات ہو. اب ان 2 کیسز کا میں حوالہ دے رہا ہوں، فہد کیس 45 اور جہاں زیب کیس 81. اب فہد کیس میں اگر 45 پیجز کی ٹیکنیکل رپورٹ ایشو ہو رہی ہے تو وہ کسی 1-2 تصاویر پہ تو نہیں ہے، یا اگر 81 پیجز کی ہو رہی ہے تو وہ معاملہ 1-2 تصاویر کا تو نہیں، تو اس کے اندر تو ساری تصاویر عدالت کے ریکارڈ میں دی گئی ہیں. تو یہ بیانیہ ایک سٹینڈرڈ کہانی، یہ اس کے ساتھ یہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے. تو فار دیٹ ریزن اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ ہمیں مطلب اگر اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں اگر اس طرح کی چیزوں کو کور کیا جاتا تو آئدر یہ بات کلیئر ہو جاتی کہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ڈیٹا آیا ہے، یا کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنیکل رپورٹ ہوتی ہے نا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپ کو ریسیو کون سا ہوا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بھیجا کہاں پہ ہے، کن گروپس کے آپ ممبر ہے، کن لوگوں کو آپ نے نکالا، کن لوگوں کو آپ نے ایڈ کیا. اور صرف واٹس ایپ کی بات نہیں، اس کے اندر فیس بک بھی ہے، اس کے اندر ملٹیپل سوشل میڈیا ہے. تو وہ سارے کے سارے آپ کے فون کا انالیسز آپ کا سامنے آ جاتا ہے. تو وہ تو کلیئر ہے جہاں تک جو فورینزکس کی اب بات ہے. اب اس میں جو مسئلہ بنتا ہے نا، اب یہ بلاسفمی گروپ بڑا پرابلمیٹک جو اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں نا تو اٹ سیمز کہ اس گروپ میں آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ ریاست کے ادارے یعنی کہ جو فورینزک لیبارٹریز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ایف آئی اے بھی شامل ہیں، پرائیویٹ سٹیزنز بھی شامل ہیں، ایون بہت سے کیسز ہیں جو کہ اور آفیشیل اداروں کی طرف سے آئے ہیں جیسے قرآن بورڈ ہے ان کی طرف سے. تو یہ سارے کے سارے گروپس ہیں. اینڈ ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے وکٹمز، آپ وکٹم کہتے ہیں آفیشیل ٹرم ملزمان ہیں ان کی، کہ سارے جو سو کولڈ وکٹمز ہیں یہ سارے غریب گھروں کے ہیں. اٹ جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ریاست کے ادارے اور پرائیویٹ سٹیزنز کہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہاں یہ بالکل یہ دیکھیں یہ بھی سرکار اس میں شامل ہے، ریاست اس میں شامل ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ یہ جو بزنس گروپ ہے، بلاسفیمی بزنس گروپ اللیجڈلی، یہ جو ہے یہ ان ملزمان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحقیق کی آپ نے؟ جی بہت لوگوں سے بات چیت ہوئی اس سلسلے میں.
دیکھیں ایک تو آفیشیل آن ریکارڈ FIA کی جو فائنڈنگز ہیں کہ ہم نے تو ان فیملیز سے بھی بات کی ہے اچھا جنہوں نے کہا ہے. اب اس پہ جو انفارمیشن میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ملزمان کی فیملیز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، لاکھ دیا ہے، 1.5 لاکھ دیا ہے، اور انہوں نے ثبوت دیے عدالت میں. یہی مسئلہ، ثبوت نہیں ہے کہیں. اچھا ثبوت دیکھیں جو میری فائنڈنگز ہیں عدالت میں ان کیسز کو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا جا رہا اس طرح سے. فار ایگزامپل میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ 45 پیجز ہیں، 81 پیجز ہیں، اس کے علاوہ کہیں 30 پیجز ہیں، کہیں 20 پیجز ہیں، کہیں کیسے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پیجز ہیں جو ایکچولی 100 پیجز سے بھی زیادہ ہیں. تو ٹو مائی نالج عدالت میں تو ایموشنز کو نہیں دیکھا جاتا، پروسیجرز کو دیکھا جاتا ہے. ٹو مائی نالج کسی نے بھی تک ان رپورٹس کو چیلنج نہیں کیا. صحیح. نا آپ مارجن دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی اسٹریٹجی ہو، حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کاؤنٹر کو ڈائریکٹلی ریبٹ کرتے ہیں. اور جو یہ معاملات ہیں اس میں خیر میں وہ پہلے پیسے والی بات کر کے پھر وہ بات ہمارے پیچھے رہ جائے گی کہ یہ زبانی کلامی 1-2 لوگوں کی طرف سے بات ایسی آئی ہے. لیکن دیکھیں زبانی کلامی بات جب آتی ہے تو آپ جو ایویڈنس اس کا دیتے ہیں وہ آپ میڈیا پہ نہیں دیتے تو کم سے کم اپنے وکلاء کو ضرور دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو عثمان وڑائی صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان سے ایک پروگرام میں یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پتے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میرا یہ پروگرام تھا کہ میں خود اپروچ کروں، ان سے بات کروں، لیکن وہ خود ہی میڈیا پہ پہلے بات ان کی طرف سے آ گئی. تو جہاں تک ایویڈنس کا تعلق ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وکلاء کہہ رہے ہیں ہمارے پتے میں ایسی بات نہیں ہے، FIA والے کہہ رہے ہیں ہمارے پتے میں ایسی بات نہیں ہے. کچھ فیملیز ہیں اور فیملیز میں بھی بیان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ فیملیز والے تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں ہم سے کسی نے پیسے نہیں مانگے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بزنس ہے، اینڈ اگین میری اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے، ایک آبجیکٹیو کویسچن ہے آفٹر آل دی انالیسز، کہ اگر بزنس یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹریپ کر کے پیسے کمانے ہیں تو آپ کے لیے سارے پروڈکٹس ہیں نا. کچھ پروڈکٹس کو آپ چارج کریں گے، کچھ کے لیے نہیں کریں گے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں جب یہ وہ کمیشن وغیرہ کے حوالے سے غالباً کوئی باتیں چل رہی تھیں، اٹ مائٹ بی ٹاپک شاید ڈفرینٹ ہو، لیکن جو ایک سوال تھا عدالت کا، وکیل صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے گزشتہ پیشی کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہم نے ملزمان کے وکیل سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو آپ بلاسفمی بزنس گینگ کہہ رہے ہیں ان میں سے کبھی بھی کسی آدمی نے کسی بھی ملزم کے حق میں کوئی بیان دیا ہو بعد میں جس سے اس کی جس سے اس کی رہائی یا اس کی ضمانت میں اسے سہولت ملی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. دین دا کویسچن از کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ بزنس تھا تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کسی چیز میں ٹریپ کرا دیا، بعد میں آپ کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی، آپ نے ان کو مجبور کیا، کوہرس کیا، پیسے آ گئے تو آپ نے عدالت میں جا کے بیان بدل دیا کہ غلط فہمی ہوگی جی ہوگی. وہ کہتے ہیں جب کبھی کسی کو انہوں نے بینیفٹ ہی نہیں دیا تو یہ مطلب کس طرح کا بزنس ہے؟ دس از واٹ دی امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی کنورسیشن از. تو پیسے کا کسی جگہ پہ کوئی ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو عدالتی لیول پہ ہو. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور بلکہ یہ بھی ایک بلکہ کہنا چاہیے کہ مبینہ طور پر اللیجڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں 400 ہیں یا 450 ہیں تقریباً، اس میں چند افراد جو ہیں وہی مدعی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں کروڑوں مسلمان ہوں جہاں پر، تو چند افراد جو ہیں انہیں ہی اس گستاخی کا پتہ چل رہا ہے، انہیں ہی پتہ چلا ہے کہ یہ گستاخی کا نیٹ ورک ہے، صرف ان کو ہی معلوم پڑا ہے کہ ایسے گروپس جو ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوال تو بنتا ہے. ویری امپورٹنٹ کویسچن. تو آپ کی کیا تحقیقات ہیں؟ میری جو ساری تحقیق ہے یہ اسی سوال سے ہی شروع ہوئی تھی. میرا جو اوریجنل جو میرا تھا، میں نے ایمان مزاری صاحبہ کو بھی ریچ کیا تھا اسی سلسلے میں ہی کہ آپ کے پاس ایویڈنس آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤ عبدالرحیم اور راؤ عبدالرحیم کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں اور آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ایویڈنس دیں، ہم ان پہ کیسز کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ آپ معصوم لوگوں کو اٹھا کے ان پہ بلاسفمی جیسا کیس لگا دیں. پاکستان کے ملک میں جہاں پہ لوگ ریلیجیسلی بہت سینسٹیو ہیں تو ایسے کیسز تو مطلب یہ تو کسی کی زندگی برباد کرنے والی بات ہے. آپ رہا بھی ہو جائیں تو پھر بھی یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑتی. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے نا. جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ کیوں موج کریں؟ بلاسفیمر تو وہ ہیں پھر. تو مین بات یہی تھی کہ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں پتہ چلتا. وہ تو جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ درجنوں کے حساب سے گرفتاریاں تو ان جو پہلے گرفتار شدگان لوگ ہیں ان کی پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ ہوئی، کیس میں فلاں فلاں بھی شامل ہے. اور پھر جب فون کی فورینزکس ہوتی ہیں
تو آپ نے وہ کہاں کہاں ڈیٹا گیا ہے وہاں سے بھی نیٹ ورک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کئی فون کئی اور لوگ, پھر اس پہ ساتھ ان لوگوں کا اقرار کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہم نے کیا, یہ بھی ہوا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ 60 سے 70 کیسز ایسے ہیں کہ جو قرآن بورڈ نے FIA کو, اس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے, میں نے ڈاکومنٹری میں دکھائی کہ انہوں نے بھی کہا اور آگے سے انہوں نے جواب بھی دیا کتنے کیسز پہ ہماری یہ ابھی تک اپڈیٹ ہے. تو یہ تاثر قطعی طور پہ غلط ہے کہ کچھ 25-30 لوگ ہیں. قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر بھی کیسز درج ہوئے 60 سے 70 تو ان ریکارڈ ہیں. یعنی کہ اور یہ باقی بھی جو کیسز جو ان کے جو ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں تفتیش کے دوران جن لوگوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ سب آن ریکارڈ ہے. تو یہ تاثر قطعی طور پہ غلط ہے کہ کوئی 25-30 لوگ ہیں. اٹس مچ مور دین دیٹ. صحیح. اچھا کیسے صاحب, ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ملزمان کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے, جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر اوقات قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا لبرلز ہیں, سو کالڈ لبرلز, یا جو بھی آپ وہ ان کو آپ کہہ لیں جو دین بیزار لوگ ہیں, ہم ان کو بڑی آسان اگر ہم اس کو کہنا چاہیں, لیکن وہ تو اس پہ اعتراض کر ہی رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھا ہے کہ مذہبی طبقے میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ ان کیسز کے پر سوال اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ سوال بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو کیسز رجسٹر کروائے جا رہے ہیں اور یہ تمام تر جو سینیریو سارا کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں قانون ناموس رسالت جو 295C ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سائیکولوجیکلی میری ہمدردیاں ہیں ایسے سارے علماء سے, بیکاز دے آر گیٹنگ اٹ رائٹ. میں خود جو اس پروسیس سے گزرا ہوں, میرا بھی تو یہی ویو تھا کہ یہ کون گینگ ہے جو ایسا کام کر رہا ہے, کیونکہ آپ کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں کوئی آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک مورل جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جسٹیفیکیشن اگر یہ مل رہی ہے کہ اسے 295C کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اف اینی تھنگ شاید 295C سے بھی سخت قانون بن جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے 295C کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی عالم دین اگر اپنی ایک گڈ سیلف کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ جو اس کا ایمان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈینائی کر رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آئی رسپیکٹ دیٹ پرسن. لیکن اگر ایویڈنس ٹوٹلی ہی ادر سائڈ پہ آپ کو لے کے جا رہا ہو, اور اگین میں کہہ رہا ہوں یہ سب جوڈیس میٹر ہیں, ہم کوئی ایسی ججمنٹ نہیں کرنا چاہتے جو کہ پروسیڈنگز کو انفلوئنس کریں کسی طرح سے. میں صرف ان ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو پبلکلی اویلیبل ہیں, ان کو جا کے دیکھیں اور ملزمان اور ان کی فیملی کی جو بیانات ہیں ان کو دیکھیں, تو اٹ لکس لائک کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ سپورٹڈ نہیں ہیں, ریالٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو میں ایسے علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں ایم مور دین ہیپی ٹو اسسٹ. جو ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں وہ میں شیئر کرنے کو تیار ہوں. اٹ از ہیپننگ, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اب اور میں پھر جو دوسری بات ہے, دیکھیں میرا تو ابھی بھی یہی سٹانس ہے کہ ایٹ اینی اسٹیج اس میں اگر راؤ عبد الرحیم, اینی پرائیویٹ انڈیویجول, ایون کوئی سرکاری ادارے میں کام کرنے والا آدمی وہ ملوث نکلتا ہے, تو ہمارے لیے بلاسفیمر ہے. جیسے ان کے خلاف قانونی کارروائی یہ لوگ کر رہے ہیں, ان لوگوں کے خلاف ہم کریں گے. تو اس لیے اس پہ تو ہمیں کوئی دو, ہمارے لیے جو ہے وہ معیار جو ہے وہ جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اہل بیت ہیں, صحابہ ہیں, ہمارے لیے انبیاء ہیں, ہمارے لیے وہ معیار ہیں. تو اس لیے میں ایسے علماء سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ اپنے ایمان کی وجہ سے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اپنے ڈینائل کو آپ ایک جواز دے رہے ہیں 295 کے ساتھ لنک کر کے, کوئی تعلق نہیں ان کا آپس میں. کیسے صاحب آپ نے ڈاکیومنٹری میں نشاندہی کی کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا, چونکہ ہمارا کام بھی چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہی ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیکٹ فوکس جو ہے ایک ادارہ ہے جس کے جو ہمیں سامنے شخصیت نظر آتی ہے اس کو چلاتی ہوئی وہ تو احمد نورانی صاحب ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور مطلوب بھی ہیں یا کئی کیسز کے اندر, اور صحافی ہیں پاکستان کے. انہوں نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا, ان کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ نے چونکہ کہا کہ ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور کچھ گستاخوں کا غالباً کوئی ایسا نیٹ ورک بھی ہے جو کہ منظم ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہے. ان کی اسپیسز میں جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ کسی انسان کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ان کا مزاج کیسا ہے. یعنی کہ جو باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں ان میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ معاذ اللہ ایک تو شریعت کا بکواس ہمیں سمجھ نہیں آتا, اور باقی پاکستان میں مطلب یہ بلاسفمی کو یہ حق سمجھتے ہیں. یہ قانون ختم کرنے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حق ہے, کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے. اس کے اندر ایتھیسٹ بھی شامل ہیں, اس کے اندر قادیانی بھی شامل ہیں, اس کے اندر بلاسفیمرز بھی شامل ہیں, اسلاموفوبز بھی شامل ہیں. تو گروپ تو وہی ہے کہ جو ایکٹیولی
جو اسلامک کاز ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اس میں سے زیادہ لیفٹ کا آدمی ہے, کوئی زیادہ لبرل ہے, لیکن بہرحال اس معاملے میں سارے اکٹھے ہی ہیں. جہاں تک فیکٹ فوکس کا تعلق ہے, فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے سٹینڈرڈ پہ تو پورا نہیں ادھر ایسے ہی ہے کسی طرح سے. اس میں تو جو لنکس ہیں بہت کمزور ہیں. اس کے اندر یعنی کہ 2024 کی رپورٹ, جنوری 2024 کی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے, اس کے بعد FIA نے سرکولر جاری کیا, لیکن جو انہوں نے لگا دیا وہ 2019 کا ہے, مئی 2000, 4.5 سال کا گیپ اس میں. تو اس طرح کی اس کے اندر غلطیاں تو کریٹیکل ہیں, وچ اگین میں نورانی صاحب کتنے دیانتدار صحافی ہیں, میں ان سے میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو ایک آبزرویشن ہے اس رپورٹ کی, اٹ لکس لائک کہ وہ مختلف پیسز اکٹھے ہو کے, یعنی کہ یہ انویسٹیگیٹو کام سے زیادہ یہ اسمبلی ورک زیادہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف طرح کے ڈاکومنٹس اسمبل کر کے بس سامنے رکھ دیے ہیں وداؤٹ کریٹنگ سبسٹانٹیو کنیکشنز بٹوین دم. اب ان کو اب یہ وکاس گورایا والا لنک جو ہے یہ بار بار سامنے آ رہا ہے, دونوں کی آپس میں بنتی بھی نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں تو ہم کم سے کم کلیئر ہیں. وکاس گورایا بتا دیں ذرا ہماری جو ویورز ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ڈکلیئرڈ بلاسفیمرز ہیں, پورا گروپ ان کا تھا, بڑا بدنام زمانہ گروپ تھا ان کا, اور ان کے آپس میں تعلق ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح. باقی کچھ کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں آپس میں, اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں آپس میں یہ لڑتے جھگڑتے ہیں, لیکن بلاسفیمی والے معاملے پہ کبھی انہوں نے, یعنی کہ جتنا ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ کو اس میں کبھی یہ جملہ نہیں ملے گا کہ بلاسفیمی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ڈس ایگریمنٹ پرسنل بیسس پہ ہے اس معاملے پہ, یعنی کہ یہ اکٹھے ہیں کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جو کردار ہیں بہت ہی اس کے اندر, اب دیکھیں نا, ایک کویسچن ہے کہ ایک کیس ہے جس کو بہت زیادہ ایموشنلی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے, حافظ زمزم کا. جی وہ نابینا جس کو کہا جا رہا ہے. جی اب اگین سب جوڈیسی میٹر ہے, اس کے بعد کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا تو ایک اور چیز ہے. بٹ ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ایک بلاسفیمی کو سپورٹ کرنے والا آدمی, اسلاموفوب, شراب کو اسلام سے جسٹیفائی کرنے والا آدمی, توہین کو حق سمجھنے والا آدمی, ایک حافظ قرآن کے حق میں کھڑا ہوا ہے. جسٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. بہرحال اگین یہ ساری باتیں جب آگے جائیں گی, مزید تحقیق ہونے کی تو پتہ چلے گا, بٹ شیورلی جو گروپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی بھی مورلی بھی, وہ عام طور پہ وہی گروپ ہے جس کو دین بیدار کہا جاتا ہے. اچھا کیسے صاحب, جو کونسل ہیں ملزمان کے, اور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیچیدگی ہے کیسز کے اندر, اور جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کو ہی دیا جاتا ہے. تو اس میں کتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں یہ جو کیس ہے, چونکہ ظاہری سی بات ہے مذہبی لحاظ سے تو یہ بہت حساس تو ہے, لیکن قانونی اعتبار سے اس میں کیا پیچیدگی ہیں؟ یہ بات میں نے سنی ہے ایمان مزاری صاحبہ کو بھی کہتے ہوئے کہ, اور باقی بھی جو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ اسٹیٹ نے جو ہے اس نے پروو کرنا ہے کسی کا جرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرنی ہے, بلکہ ان کا جرم ثابت کیا جانا یہ ضروری ہے. ڈاکومنٹری پرابلم ہو گئے, ڈسکریپنسی ہے کسی جگہ پہ, سگنیچر نہیں اچھی جگہ پہ ہوئے, یہ جو فوٹو کاپی ہے اس کا ایک حصہ کٹ گیا پیج کا, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اصولی طور پہ جو بات ہے یہ غلط ہے. ایز اے لائر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا. لیکن کرمنل کیسز میں 2 ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ایک اسٹرکٹ لائبلٹی کی اور ایک ایبسلوٹ لائبلٹی کی. یہ وہ اوفنسز ہیں جہاں پہ مجرم نے اپنی بے گناہی ہی ثابت کرنی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلا رہا ہے تو پولیس نے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ یہ گاڑی چلا رہا تھا اور سیٹ بیلٹ نہیں تھا. اب باقی وہ کیوں نہیں تھا, سیٹ بیلٹ کام نہیں کر رہا تھا, میں گاڑی ٹھیک کرانے لے کے جا رہا تھا سیٹ بیلٹ ٹھیک کرانے کے لیے, یا کیا واٹ ایور جو بھی ہے وہ اس نے ثابت کرنا ہے. یا ایک آدمی اگر منشیات کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو پولیس نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ آدمی, یہ اس کے پاس منشیات, اب وہ اس نے میڈیسنل یوز کے لیے اس کے پاس تھی, 200 کلو چرس اس کے پاس سے نکل آئی ہے وغیرہ, اس نے بے گناہی اپنی ثابت کرنی ہے. آپ نے ایک بات بہت سنی ہوگی, پاکستان میں ایک میم بن گئی تھی رسیداں کڈو. what it meant was کہ آپ نے تو یہ کلیم کیا کہ ہمارے پاس یہ پیسہ وہاں سے ہے, واپس کیا آپ رسیدیں دیں, بات ختم ہو گئی. تو اب جو FIA کے جو کیسز ہیں کہ یہ آدمی ہے, یہ اس کا موبائل فون ہے, یہ اس کا ڈیٹا ہے, دیٹس بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ. اب اس کے بعد انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے کہ میں نے اتنے بڑے لیول پہ میں نے کیوں اس کو شیئر کیا, میں نے کیوں اتنے لوگوں کو گروپ میں جوائن کرایا, ان کو کیوں میں نے ان کو نکالا, فیس بک پہ میں نے جو پرائیویٹ چیٹس ہیں میری ساری کیوں. اب بے گناہی انہوں نے ثابت کرنی ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک
سپورٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ایبسولوٹ لائبلٹی آفینسز ہیں اس میں یہ نہیں چلتا. اور 295C بائی دا وے ایبسولوٹ لائبلٹی کا ہے. جی. اچھا دوسرا یہ بڑا اہم جو پوائنٹ ہے وہ ابھی میرے فوراً ذہن میں آیا کہ یہ بھی کورٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈر ٹرائل کیسز ہیں اس پر کوئی کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن جو ہے وہ ان تمام جو کیسز ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کرے گا. تو کیا انڈر ٹرائل جو کیسز ہیں اس کے اوپر کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات ہے عدالت نے ایسا کہا نہیں ہے, یہ سب مس لیڈنگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. عدالت نے ایک استحقاق پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایسے معاملات میں اسٹیٹ یعنی کہ گورنمنٹ اگر چاہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے 3 آرگنس ہیں, اس میں لیجسلیچر ہے, جوڈیشری ہے اور جو ایڈمنسٹریشن کی انتظامیہ ہے. تو اس میں جو یہ نہیں ایک دوسرے کو یہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. تو عدالت ایک کیس اس کے پاس ہے, وہ یہ ڈائریکشن نہیں دے رہی ہے کہ دیکھیں نا, عدالت اگر یہ ڈائریکشن دے تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, یہ میرے اسکوپ میں نہیں ہے, ابھی اس کو کہیں اور لے کے جائیں. تو عدالت یہ نہیں کہہ رہی ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کیا اس پہ کوئی کمیشن بنانا چاہیے, ہمیں نہیں پتہ, یہ گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے, کوئی اس پہ ڈائریکشن نہیں ہے. صحیح. اب اگلا سوال ہے کہ کیا کمیشن بنایا جانا چاہیے. نہیں, میری رائے میں نہیں بنایا جانا چاہیے. سب کے انٹرسٹ دیکھیں, سب کا انٹرسٹ ہے. کیا وجہ کیا اس کا؟ دیکھیں سب کے انٹرسٹ میں کیا بات ہے اس وقت کہ عدل ہو. کمیشن عدل نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گی, اور جو کمیشن ہے اس کی طاقت ایک جج سے زیادہ نہیں ہوگی. عدالت وہ بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر ان ملزمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کمیشن میں بھیج کے ان کا ٹائم ضائع نہیں کیا ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب میں تو بے گناہ ہوں تو میں عدالت سے کیوں ڈروں, یہ میرا ایویڈنس ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ پریسیڈنس بھی موجود ہے, سیاسی کیسز وغیرہ جو ہوتے ہیں کہ جو سب جوڈیسی میٹر ہوتا ہے اس پہ کمیشن نہیں بنتا. تو اب حکومت ایک غلط روایت قائم کر دے گی کہ وہ سیاسی کیسز کے لیے تو یہ کہے کہ کمیشن نہیں بنے گا, اور جہاں پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ناموس اہل بیت ہے, ناموس صحابہ ہیں, وہاں کے اگر کیسز آتے ہیں تو وہ کہیں کہ نہیں اس کو ہم عدالت, اور اس کمیشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہاں ایک پوٹینشیل رسک اس میں ہے جو کہ کچھ لوگوں کا کنسرن ہے, بڑا جینوئن کنسرن ہے کہ دیکھیں اگر تو کمیشن میں آپ یہ چیز پہلے طے کر دیتے ہیں کہ جب تک کمیشن کی فائنڈنگ نہیں آتی یہ لوگ رہیں گے حوالات میں یا جیل میں. اب یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں تو سم سٹیج کمیشن کو کتنا ٹائم لگتا ہے تو بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اگر اس دوران جو پہلے بھی پاکستان میں ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے نظام کے اندر ایک ایسی ونڈو کریٹ کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کا جرم کرے اور جرم کرنے کے بعد آپ کمیشن کی آڑ لیں اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو بھگا دیں. ویدر ان کی نیت یہ ہے یا نہیں ہے اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک بڑی جینون پاسبلٹی ہے, پلازبلٹی ہے انفیکٹ. اس لیے کمیشن کا کوئی ریلیونس نہیں ہے یہاں پہ. عدالت سے بڑھ کر کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر میرا ایک آدمی ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے بلاسفمی کی ہے, اگر اس نے نہیں کی ہے اور کمیشن اس کو کچھ دے بھی نہیں سکتا سوائے ٹائم کے, تو وہ کمیشن میں کیوں جانا چاہے گا؟ اس کی زندگی رکی ہوئی ہے, اس کی فیملی لائف ہے, اس کی باقی چیزیں ہیں, وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس ثابت کر دے, بات ختم ہو جاتی ہے. تو کمیشن نہ یہ کوئی ڈائریکشن ہے عدالت کی اور نہ ہی میرے خیال میں ڈائریکشن نہیں ہے. صحیح, آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.